Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to the Lazak Academy and my name is Harun the Lazak. I believe you all will be great. Well, we have completed 7 chapters of Wren and Martin and today we are going to complete chapter number 8. Well, if we talk about book, this is page number 15 of book which I have right now. And आज हम नाउन के केसेस के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने नाउन के नंबर्स के बारे में पढ़ा, उनके जेंडर्स के बारे में पढ़ा. आज हम उनके केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके केसेस किस तरीके से होते हैं. फिर पोजेसिव केस कैसे बनता है, नॉमिनेटिव केस कैसे बनता है, एक्यूजेटिव केस कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. वेल, मैं रेकमेंड हमेशा से ही करता आया हूँ और आज भी यही करूँगा कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए. अगर आपके पास बुक है तो आपके पास हाइलाइटर भी होना चाहिए और पेंसिल भी होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े आप उसको लिख लो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, examine these sentences. Number 1, John threw a stone. And number 2, the horse kicked the boy. In sentence 1, the noun John is the subject. It is the answer to the question who threw a stone. सबसे पहला जो सेंटेंस है, John threw a stone. जॉन ने क्या फेंका? एक पत्थर फेंका. पत्थर किसने फेंका? जॉन ने फेंका. अब ये किस सवाल का जवाब है? Who threw a stone? तो आंसर इज John threw a stone. The group of words threw a stone is predicate. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. अगर आपने नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए. चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट इज समथिंग विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है. The group of words threw a stone is predicate. The predicate contains the verb threw. अब verb again action को कहते हैं. हम सुबह से शाम तक हजारों एक्शंस करते हैं. ठीक है. हर एक काम जो आप कर रहे होते हो, हर एक फेल जो आप कर रहे होते हो, वो वर्ब कहलाता है. सुबह उठने से पहले तक और शाम को सोने से लेकर शाम को सोने के बाद तक जितने भी एक्शन आप करते हो वो सब एक्शन क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. What did John threw? Again a second important question. कि what did John threw? A stone. जॉन ने क्या फेंका? एक पत्थर फेंका. Stone is the object which John threw. अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? देखिए, एक सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है. जैसे हारून इज वॉचिंग अ मूवी. यहाँ पे हारून सब्जेक्ट है जिसको उर्दू में हम फाइल कहते हैं. हारून काम कर रहा है. अब वॉच एक्शन है. वॉच क्या है? एक्शन है. अ मूवी जिस चीज पे काम हो रहा है जिसको उर्दू में हम मफूल कहते हैं. तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोन. इन सेंटेंस 2, the noun horse is the subject and it is the answer of the question who kicked the boy. Who kicked the boy? The horse kicked the boy. What did John throw? John threw a stone. ठीक है. अब when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be nominative case. अगर noun या pronoun सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं. अब मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी थी कि हारून इज वॉचिंग अ मूवी. तो यहां पे हारून सब्जेक्ट है और अगर हारून की जगह प्रोनाउन होता, ही होता, तो फिर भी वो सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस है. When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be an objective or accusative case. अगर नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं. अब यहाँ पे स्टोन क्या है? स्टोन नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन चूंकि स्टोन और बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी वजह से हम इनको एक्यूजेटिव केस कहेंगे या
ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे. आपके लिए आसानी ये हो गई कि इन्होंने नोट में ये कह दिया टू फाइंड नॉमिनेटिव केस. अब हमें कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव केस हम कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड नॉमिनेटिव केस पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. वर्ब से पहले हु या व्हाट लगा दो. अब वर्ब है थ्रू, हु थ्रू अ स्टोन. ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये किस चीज का आंसर हो गया? हमें नॉमिनेटिव केस का. और टू फाइंड एक्यूजेटिव पुट whom और what बिफोर द वर्ब. ठीक है, whom the horse kicked, वर्ब से पहले whom the horse kicked. तो इसका आंसर क्या है? the boy. ये कौन सा केस है? एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. 50. A noun which comes after a preposition is also said to be in accusative case. कि एक नाउन या pronoun जो कि preposition के बाद आता है वो भी accusative case यानी कि objective case. The book E.G. I told you many times, it stands for example. The book is on the desk. अब ऑन रिलेशनशिप शो कर रहा है. प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशनशिप शो करती हैं, तो यहां पे जो ऑन है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है. ठीक है, अब डेस्क प्रीपोजिशन के बाद आया तो फिर भी इसको गवर्न कौन कर रहा है? अब बेसिकली जो प्रीपोजिशन होती है ना, ये रिलेशनशिप बताती है, और ये सेंटेंस की जो नोयत होती है, उसकी नेचर होती है, उसको डायरेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ऑन के बाद नाउन आ गया डेस्क, तो ये भी एक्यूजेटिव केस है. 51. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हैरी ब्रोक द विंडो. एक किस्म का जुमला आ गया. द विंडो वॉज ब्रोकन. ये अब हैरी ब्रोक द विंडो, यहां पे विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. जबकि सेकंड में द विंडो वॉज ब्रोकन, तो यहां पे विंडो क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. अब इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये आगे बयान की गई है. इट विल बी सीन दैट नाउन इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव. अब जो नाउन है ना, वो नॉमिनेटिव के लिए भी सेम होगा, ठीक है, और एक्यूजेटिव के लिए भी सेम होगा. द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब. अब जो नॉमिनेटिव है, ऊपर भी बताया कि वो वर्ब से पहले आता है. ठीक है, जबकि एक्यूजेटिव वर्ब के बाद में आता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, और बेसिकली टेक्निकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आखिर में आता है. जो ऑब्जेक्ट होती है वो सेंटेंस के यूजुअली आखिर में आती है. रेयरली वो शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, लेकिन अगर हम उस लॉजिक की बात करें तो वो आखिर में आता है. हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस. तो हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? या तो वर्ड्स के ऑर्डर से, या तो उस सेंस के कि जो बात हो रही है. अब यहाँ पे विंडो सब्जेक्ट है, यहाँ पे विंडो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट है. अब हम किस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, हम किस तरीके से उसको नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव करेंगे? अब विंडो, ऊपर विंडो नाउन है, नीचे भी विंडो नाउन है. अब वो चेंज तो नहीं हो सकता. अब यहाँ पे विंडो हमको पता है ऑब्जेक्ट इसलिए कि क्योंकि सब्जेक्ट पीछे हैरी है, बट यहाँ पे नीचे विंडो, द विंडो वाज ब्रोकन. अब हमें पता है कि और कोई चीज़ है ही नहीं, विंडो ही सब्जेक्ट है. ठीक है, और इसको, इस सेंटेंस को और कोई सब्जेक्ट इसको गवर्न नहीं कर रहा. Well, this is very important announcement, and of course a great news for you people that we are sending people abroad for study. It includes UK, USA, Australia, Canada, Europe, Turkey, anywhere. If you want to study abroad, you can contact us. You can visit our office, and furthermore, if you want to get prepared for IELTS, we can provide you the best trainers out there in the town in Pakistan. We have both physical and online classes. So if you or one of your relative, anyone around you, that person wants to go abroad, that person wants to study abroad, and what you can do is you can contact us. Our contact
number is mentioned here. It's +92 312 996 3236. You can contact us anytime, or you can visit our office anytime. 52. Compare. Rama gave a ball. Rama gave a ball. Rama gave a ball. Rama gave Harry a ball. اب یہ دو سینٹینسز ہیں. ان سینٹینسز کو ہم پڑھیں گے اور ان سینٹینسز کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طریقے سے ان کی ارینجمنٹس ہے, کس طریقے سے اس نے ان سب چیزوں کو ارینج کیا ہوا ہے. اور یہ دونوں سینٹینسز چونکہ مطلب تو ایک دے رہے ہیں لیکن اس میں ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. In each of these sentences the noun ball is object. اب سینٹینس نمبر 1 میں بھی ball object ہے اور سینٹینس نمبر 2 میں بھی ball object ہے. ان دونوں سینٹینسز میں آبجیکٹ ball ہی ہے. In second sentence we are told that Harry was the person to whom Rama gave a ball. اب سیکنڈ سینٹینس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں Rama gave Harry a ball, تو ہمیں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے, اب پہلے سینٹینس میں وہ کمپلیٹ نہیں ہے. Rama gave a ball to whom, کوئی کچھ پتہ نہیں. بس سینٹینس نمبر 2 میں Rama gave Harry a ball, تو سینٹینس نمبر 2 میں ہم کو یہ سمجھ آیا کہ اس نے ایک بندے کو گیند دی, اور وہ بندہ کون تھا؟ That was Harry. The noun Harry is indirect object of gave. ٹھیک ہے, اب یہ indirect object ہے. Basically Harry یہاں پہ indirect object ہے. But what is the direct object? Direct object is ball. اگر یہاں سے Harry کو ہٹا بھی دیں گے تو بھی اس آبجیکٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہاں سے بال ہٹا دیں گے تو پھر سینٹینس کا کوئی بھی سینس نہیں بنے گا. راما گیو ہیری واٹ, کیا چیز دی اس کو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سو چونکہ یہاں پہ ہیری انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے؟ بال ہے. It will be noticed that position of indirect object is immediately after the verb and before direct object. کہ اب ہیری جو ہے یہ گیو کے بالکل بعد ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے ہے. لیٹس سے کہ آپ نے کبھی انڈائریکٹ آبجیکٹ اپنے سینٹینس میں لگانا ہو تو اس کو ورب کے فوراً بعد اور ڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے لگانا ہے. نوٹ, راما گیو ہیری اے بال از ایکول ٹو راما گیو اے بال ٹو ہیری. اب یہ جو دونوں سینٹینسز ہیں ان میں کچھ فرق بھی نہیں ہے. آپ پہلا سینٹینس بول دو یا دوسرا سینٹینس بول دو, میننگ سیم ہے. ول یو ڈو می اے فیور, ول یو ڈو فیور ٹو می, یہ بہت ایک جیسی ہیں, سیم ہے. آئی باٹ راما اے بال, کہ میں نے راما کے لیے ایک گیند خریدی. آئی باٹ اے بال فار راما, کہ میں نے دوسرے سینٹینس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے راما کے لیے ایک گیند خریدی. فیچ دی بوائے اے بک, او لڑکے سنو کتاب کو. فیچ اے بک فار دی بوائے, فیچ دی بوائے اے بک, ہاں کہ لڑکے کے لیے کتاب لے کر آؤ. فیچ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لے کے آنا, اور سیکنڈ سینٹینس ہے فیچ اے بک فار دی بوائے, لڑکے کے لیے کتاب لے کر آؤ. شی میڈ رتھ a new dress is equal to she made a new dress for Ruth. اب چونکہ یہاں پہ یہ رتھ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, she made Ruth a new dress, اس نے رتھ کو نئے کپڑے بنا کر دیے, نیا ڈریس بنا کے دیا. she made a new dress for Ruth, اس کا بھی یہی مطلب ہے. get me a taxi, get a taxi for me, both are same. ان دونوں میں کوئی بھی grammatical mistake کچھ بھی نہیں ہے. We see that indirect object of the verb denotes
the person to whom something is given or for whom something is done. اب یہ جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے یا تو کوئی کام کیا جا رہا ہو. اب یہاں پہ رت کے لیے کپڑے سیے جا رہے تھے, یہاں پہ اس لڑکے کو کتاب دی جا رہی تھی, یہاں پر راما کے لیے گیند خریدی جا رہی تھی, یہاں پہ میرے لیے ایک فیور ہو رہی تھی, اور یہاں پہ ہیری صاحب کو گیند دی جا رہی تھی. تو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی چیز کسی کو دی جا رہی ہو یا وہ کام اس کے لیے کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, نیکسٹ, اینڈ دس از اگین سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. ویل, if hiring tutor is the last option, then of course you should hire the best tutors, and we have the best tutors nationwide. Hire the best tutors for junior classes and for senior grades as well. Whatever you're studying, if you're facing a problem, you can contact us and we will send a teacher right away at your doorstep. You got it? Moving next, you can contact us. The phone number is same, +92 312 996 32 and 36. 53. Examine the sentence. اس سینٹینس کو آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے. راماز امبریلا, دس از راماز امبریلا. کہ یہ اچھا, یہ اپوسٹرفی ایسا ہے, اس کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ آپ اس کو صرف سمجھ لیجئے کہ یہ جو راماز ہم ناؤن کے بعد یا پروناؤن کے بعد جب کبھی اپوسٹرفی ڈال کے ایس ڈالتے ہیں تو اس کے بہت سے مطلب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہی از بھی ہو سکتا ہے, ہی ہیز بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کا مقصد یہ سمجھانے کو ہے کہ آپ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ کون سے ایسے کیسز ہیں جس میں جب اپوسٹرفی لگے تو وہ پوزیشن ہوتی ہے. پوزیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ پوزیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا قبضہ, کوئی چیز جو کسی کی ملکیت ہو, کوئی چیز جو کسی کے قبضے میں ہو, تو اس کے بعد اپوسٹرفی لگا کے, جیسے دس از ہارونس, یہ ہارون کی ہے. اب ہارون کے بعد یہ اپوسٹرفی ڈال کے جو ایس ڈالا, اس کا مطلب ہوتا ہے کا ہے, کی ہے, کے ہے. یہ ہارون کا ہے, یہ ہارون کی ہے, یہ ہارون کے ہیں. ٹھیک ہے. راماز امبریلا از اکول ٹو دی امبریلا بلونگنگ ٹو راما. کہہ رہا ہے کہ راماز امبریلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ امبریلا جو کس کی ہے؟ راما کی. ان دونوں سینٹینسز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, یہ دونوں سینٹینسز ایک جیسے ہیں. The form of the noun Rama is changed to Ramas to show ownership or possession. اوپر بتا دیا میں نے. The noun Rama is therefore said to be possessive or genitive case. The possessive case answers whose. ٹھیک ہے. possessive case کے بارے میں whose umbrella is this? Whose book is this? This is Harun's. Whose umbrella? Whose umbrella is this? This is Rama's. Or this umbrella belongs to Rama. Or this is umbrella of Rama. Or this umbrella belongs to Rama. یہ سب sentences ایک جیسے ہیں. ان کا یہ سب sentences ایک جیسے ہیں اور ان کا مطلب ایک ہی ہے. Whose umbrella? Rama's. 54. The possessive case doesn't always denote possession. It is used to denote authorship, origin, kind, etc. Authorship جو کسی نے کتاب لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور origin منبع کو کہتے ہیں, جو کسی چیز کوئی چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے, اور kind قسم. ٹھیک ہے. شیکسپیئرز پلے. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے دی پلیز ریٹن بائی شیکسپیئر, کہ وہ پلیز جو شیکسپیئر نے لکھے. اے مدرز لو, دی لو فیلٹ بائی اے مدر, کہ وہ محبت جو ایک ماں کرتی ہے اپنے بیٹے سے.
the president's speech, the speech delivered by president. وہ speech جو president نے دی. Mr. Dilazak's house, the house where Mr. Dilazak lives. وہ گھر جہاں پہ دلزاق صاحب رہتے ہیں. A children's playground, a playground for children, a playground where children play. کہ وہ جگہ, وہ گراؤنڈ جہاں پر بچے کھیلتے ہیں. A week's holiday, ایک ہفتے کی چھٹیاں. A week's holiday کا مطلب ہے کہ وہ چھٹیاں جو کہ ایک ہفتے تک جاری رہیں گی. Formation of possessive case. Formation کہتے ہیں کہ possessive case کیسے بنتا ہے. یہ اس کا بیسک ورڈ ہوتا ہے فارم, بننا, formed, second form, formed, third form, forming, participle, information, noun بن جاتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں جب ہم اس کو ایکسپلینیشن میں پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ورب سے ناؤن بنتا ہے. 55. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding s to the noun. جب ناؤن سنگولر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپوسٹفی لگاتے ہیں اور اپوسٹفی کے بعد ایس لگا دیتے ہیں اور پھر اس کا پوزیسو کیس بن جاتا ہے. یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے جب ایک ہو. اگر آپ نے سنگولر پلورل نہیں پڑھے تو ہماری ویڈیوز میں جائیں, پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات, اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوآپریشن پہ چلتی ہیں. ہر ایک چیز کوآپریشن پہ چلتی ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ جب یہ ایڈز آتے ہیں تو آپ نے ہمارے ایڈز اسکپ نہیں کرنے. دس از اے ریکویسٹ. اب آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں, آپ کو فورس تو نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, بٹ اف یو ول ناٹ اسکپ دے ول بی مور بینیفیشیل فار اس. اینڈ آئی بلیو کہ چونکہ میں آپ کا استاد ہوں اور آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ورچوئل ہی صحیح, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ بات میری مان لیں گے اور آپ ان کو اسکپ نہیں کریں گے, آپ ان کو پورا دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ چیز تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. تھینک یو. A boy's book, اس لڑکے کی کتاب, دی بوائز بک, لڑکے کی کتاب. اب یہاں پہ لڑکے کی کتاب تو سنگولر تھا تو اپوسٹفی ڈالا اور اپوسٹفی کے بعد ایس کیا, اپوسٹفی ڈال کے ایس ڈالا تو اس کی پوزیشن بن گئی. دی کنگز کراؤن, بادشاہ کا تاج. بادشاہ کا تاج, وہ تاج جو بادشاہ اپنے پرانے دور میں پہنا کرتے تھے, آج کل نہیں. نوٹ, the letter S is omitted in few where too many hissing sounds would come together. جہاں پہ hissing sounds وہ ہوتی ہیں جو SS والی sounds ہوتی ہیں. For conscience sake, تو یہاں پہ ہم S نہیں ڈالیں گے بلکہ یہ ایسا یہ کاما ڈالیں گے, اپوسٹفی ڈالیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اپوسٹفی یہاں پہ کا ہے, کی ہے, کے ہے کے مطلب دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور فار گڈنس سیک, اب یہاں پہ ایس ہے نا, ایس پہ اینڈ ہوا نا, ایس پہ اینڈ ہوا تو چونکہ آلریڈی ایس ہے تو وہ بہت زیادہ ایس بن جائے گا تو پھر جملہ تھوڑا سا پھیکا لگتا ہے. اس لیے یہاں پہ ایس ڈالیں گے اور اپوسٹفی ڈالیں گے, آگے والا ایس نہیں ڈالیں گے. جو لفظ بھی ایس کے ساتھ ختم ہو رہا ہو اور اگر آپ نے اس کا پوزیسو کیس بنانا ہو تو آپ صرف اپوسٹفی ڈالیں گے, ایس نہیں ڈالیں گے. فار جسٹس سیک, انصاف کے لیے. فار جیسس سیک, فار جیزس سیک, جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. اور موزز لا, اب یہاں پہ اپوسٹفی جو ہے اس نے ڈالا اور اس کے بعد ایس نہیں ڈالا اس لیے کہ یہ ایس پہ ختم ہو رہا تھا. 55. When the noun is plural and ends in s, the possessive sign is formed by adding. صرف یہ اپوسٹفی ڈال دیتے ہیں کہ جب ایس پہ ختم ہو رہا ہو, وہ پلورل ہو. چونکہ بہت سے ایسے ناؤنس ہیں
جب وہ پلورل بناتے ہیں تو ایس پہ ختم ہوتے ہیں. تو جب وہ ایس پہ ختم ہوگا تو ہم اس کے آگے ایس نہیں لگائیں گے, بلکہ کیا کریں گے, ہم صرف اپوسٹفی ڈالیں گے بوائز اسکول. اب یہاں پہ بوائز کے بعد اپوسٹفی کے بعد ایس نہیں ڈالیں گے, صرف بوائز اسکول, گرل اسکول, ہارسز ٹیلز, گھوڑوں کی دم. When a noun is plural but does not end with s, the possessive sign is formed by adding apostrophe s. لیکن جب وہ جب ایک ناؤن پلورل ہوتا ہے لیکن وہ ایس پہ ختم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے آگے ایس ڈال دیتے ہیں. اب ایس کو ہم اوائڈ کیوں کرتے ہیں بیسیکلی, ایس کو ہم اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ ایس کو اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہسنگ ساؤنڈس دیتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ مین ہے اور مین کے بعد جب ہم اپوسٹفی ڈالیں گے اور ایس ڈال دیں گے تو مینس بن جائے گا. ٹھیک ہے پلورل لیکن ایس ڈالا کیونکہ ایس پہ ختم نہیں ہو رہا. مینس کلب, چلڈرنس بکس, بچوں کی کتابیں. 56. When a noun or a title consists of several words, then the possessive sign is attached with the last word. کہ جب بہت زیادہ ٹائٹل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ورڈز ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ ناؤنس ہوتے ہیں, تو پھر پوزیسو سائن آخر والے کے ساتھ لگایا جاتا ہے. دی کنگ آف بوٹانز وزٹ, اب کنگ بھی ناؤن ہے, ٹھیک ہے, اور بوٹان بھی ناؤن ہے. دی کنگ آف بوٹانز وزٹ, بوٹان کے بادشاہ کا وزٹ, تو آخر والا جو ہوگا, جو لیٹر ہوگا. اچھا, انگلش میں جو لیٹر اور جو فارمر ہے, فارمر پہلے والے کو کہتے ہیں, لیٹر بعد والے کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل, ہارون اینڈ نعمان live together. The farmer is a student. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہارون اور نعمان ایک ساتھ رہتے ہیں. دی فارمر مطلب یعنی کہ ہارون, فارمر جو پہلے آیا. دی فارمر از اے اسٹوڈنٹ, کہ جو ہارون ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. دی پرائم منسٹر آف موریشیس اسپیچ. اب یہاں پہ ایس نہیں لگنا چاہیے اکارڈنگ ٹو رول. موریشیس ایس پہ اینڈ ہوا تو یہاں پہ ایس نہیں لگنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موریشیس کا جو بادشاہ ہے اس کی اسپیچ. When two nouns, 57. When two nouns are in opposition, the possessive sign is put to the later only. اب یہاں پہ لیٹر وہی چیز آگے جو میں اوپر ایگزامپل میں دیا. اپوزیشن کا مطلب ہے کہ ایک جیسے, جب ان کی کیٹاگریز ایک جیسی ہوں, جب ان کی ایکسپلینیشنز ایک جیسی ہوں, تو پھر پوزیسو سائن اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو کہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. That is Tagore, the poet's house. ٹھیک ہے, ٹیگور جو ہے وہ گھر کا نام ہے. کس کا گھر ہے؟ دی پوئٹس ہاؤس. کس کا گھر ہے؟ پوئٹس ہاؤس. اب ٹیگورس نہیں, ٹیگور بھی تو ناؤن ہے نا, ٹھیک ہے, تو پوزیسو کیس صرف اس کے ساتھ لگائیں گے, پوئٹس کے ساتھ لگائیں گے, ٹھیک ہے, ٹیگورس نہیں, پوئٹس ہاؤس. دیٹ از بنی گالا. بنی گالا بھی ناؤن ہے. پرائم منسٹرز ہوم, پرائم منسٹر کا گھر. 58. When two nouns are closely connected, the possessive sign is put to the later. جب دو nouns ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ایک چیز کامن شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم پوزیسو کیس کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ اس والے کے ساتھ جو آخر میں ہوتا ہے, لیٹر. فارمر کے ساتھ نہیں. اب یہاں پہ کریم فارمر ہے, سلیم لیٹر ہے, لیکن چونکہ یہ ایک اینٹی کو شیئر کر رہے ہیں, دیٹ از بیکری. کریم اینڈ سلیمز بیکری, کہ کریم اور سلیم دونوں کی بیکری, دونوں اس کو وہ کر رہے ہیں,
ان کی اونرشپ ہے. ولیم اینڈ میریز رائن. رائن کہتے ہیں دور حکومت کو, ولیم اور میری کا دور حکومت. ٹھیک ہے, چونکہ کریم کی بھی بیکری ہے اور سلیم کی بھی بیکری ہے, یہاں پہ ولیم کا بھی رائن ہے اور میری کا بھی رائن ہے, تو اس لیے ہم ان کو اس طریقے سے لکھ کے آخر والے کے ساتھ جو لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ پوزیسو کیس ڈال کے اس طریقے سے ہم پوزیسو بنا دیتے ہیں. 59. Each of two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive signs. جب ان کی اونرشپ مختلف ہوتی ہے, جب ان کی دو لوگ ہیں نا, اور دو لوگوں کی اونرشپ بھی مختلف ہے, ان کی پوزیشنز بھی مختلف ہیں, الگ الگ ہیں. راجا راؤز اینڈ آر کے نارائنز ناولز. اس کا مطلب کیا ہے کہ راجا راؤ کے ناولز اور آر کے نارائنز کے ناولز اور. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ اوپر ایک سیم چیز کو وہ پوزیس کر رہے تھے, ان کی اونرشپ میں تھے, لیکن نیچے راجا راؤ اینڈ آر کے نارائن ناولز, یہ یہاں پہ الگ الگ ان کے ناولز ہیں اور ان کی اونرشپ ہے, اس لیے یہاں پہ دونوں کے ساتھ الگ الگ لگا. تو آپ بھی جب کبھی الگ الگ اونرشپ شو کرو تو پھر آپ نے الگ الگ ایس لگانے, لیکن اگر وہ ایک ہی چیز کو ان کی اونرشپ میں ہے تو پھر آپ دونوں کو اینڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آخر والے کے ساتھ لگا کے کر سکتے ہو, جیسے کہ اوپر ہوا. گولڈ اسمتھس اینڈ کھوپرز پوئمز, کہ گولڈ اسمتھ کی الگ ہیں اور کھوپرز کی الگ ہیں. Well, in the era of COVID, where online education is ascending, the Razaki Academy also offers you online classes of spoken English. Well, if you want to learn basic, intermediate, professional, whatever you want to learn, and if you're hesitant to speak, if you have confidence issue, if you lack presentation skills or whatever, when it comes English, and if you want to master it, you should contact us. We have batches and we have professional trainers. If you want to take individual classes or in group, everything is available. What you need to do is you need to contact us. +92 312 996 3236, and things will be done for you, inshallah. Well, you need to subscribe us, and you need to follow us on Facebook as well. All right, as we are in process to build a network and a community, and once it will be built, things will boom, inshallah. Use of possessive case, کہ possessive case کو ہم استعمال کہاں پہ کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ possessive case کہاں پہ لگانا ہے, کس کے ساتھ لگانا ہے, کہاں پر نہیں لگانا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. The possessive case is now used chiefly with the names of living things. آج کل کی جو ماڈرن انگلش گرامر ہے اس میں ہم possessive case کس کے ساتھ لگاتے ہیں, living things کے ساتھ. The governor's bodyguard, گورنر کے باڈی گارڈ. The lion's mane, جو شیر کے بال ہوتے ہیں نا ان کو مین کہتے ہیں, شیر کے بال. So we must say the leg of table. اب کیونکہ ٹیبل نان لیونگ تھنگ ہے, کیونکہ بک نان لیونگ تھنگ ہے, کیونکہ ہاؤس ایک نان لیونگ تھنگ ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے دی ٹیبلز لیگ, اٹ ول بی رانگ. نیکسٹ ٹائم اگر آپ اپوسٹرفی لگاؤ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ از اٹ اے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ. اینڈ اف اٹس اے نان لیونگ تھنگ دین یو آر ناٹ سپوز ٹو پٹ اپوسٹرفی ایس, اٹ ول بی گرامیٹیکلی رانگ. گاٹ اٹ؟ اوکے. دی بکس کور, کتاب کا جو کور ہوتا ہے نا وہ. دی ہاؤس روف, گھر کی چھت, ROOF, روف چھت کو کہتے ہیں. 61. But the possessive is used with the names of personified. Personified یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کی کریکٹرسٹکس کو میچ کرتے ہیں, پرسونیفیکیشن. سم ٹائمز ہم لیونگ تھنگس کو نان لیونگ تھنگس کے ساتھ, اور سم ٹائمز ہم نان لیونگ تھنگس کو
لیونگ تھنگس کے ساتھ جب ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں یا جب ہم ان کو اس طریقے سے ریفر کرتے ہیں تو دیٹ پروسیس از کالڈ پرسونیفیکیشن. پاکستان's ہیرو. اب چونکہ پاکستان ایک نان لیونگ تھنگ ہے، ایک اینٹیٹی ہے، ایک کنٹری ہے، لیکن چونکہ پاکستان's ہیرو یہاں پہ ہم نے پاکستان کے ہیرو پرسونیفائڈ کیا، نیچرز لا، قدرت کے قانون، اگین یہاں پہ ہم نے پرسونیفیکیشن استعمال کی. فارچونز فیوریٹ، جس کو ہم بولتے ہیں قسمت کا دھنی. ایٹ ڈیوٹیز کال. ڈیوٹیز کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کال فار ڈیوٹی، کہ اب آپ کو کام پہ جانا ہی جانا ہے. ایٹ ڈیتھس ڈور. ڈیتھس ڈور کا مطلب ہے کہ موت کے بالکل پاس، موت کے دہانے پر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ یہ جو سب چیزیں ہیں ان میں ایک چیز بھی لیونگ تھنگ نہیں ہے، بٹ ہم نے چونکہ ان کو ہم نے یہاں پہ پرسونیفیکیشن استعمال کی، تو جس کی وجہ سے وہ نان لیونگ تھنگس بھی لیونگ تھنگ بن گئے. 62. The possessive is also used with the nouns denoting time, space and weight. کہ وہ nouns جو کس کو ڈینوٹ کریں، ٹائم کو، اسپیس کو یا ویٹ کو، ہم ان کے ساتھ بھی پوزیشن لگا دیتے ہیں. A day's march. A day's march یہاں پہ ٹائم ہے، ایک دن کا مارچ، ایک دن کی وہ جو پریڈ یا whatever that is مارچ کہتے ہیں اس کو. A week's holiday. ایک ہفتے کی چھٹیاں، یہ بھی ٹائم ہے. تو جب کبھی بھی آپ نے ٹائم کو ڈینوٹ کرنا ہو، اسپیس کو ڈینوٹ کرنا ہو یا ویٹ کو ڈینوٹ کرنا ہو تو آپ وہاں پہ پوزیسو کیس لگا سکتے ہیں. یا پھر آپ نے پرسونیفیکیشن کرنی ہو تو آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں. کیا؟ اپوسٹرافی ایس. A year's time. ایک سال کا وقت. A stone's throw. Stone's throw کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی. A foot's length. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل پاس، آس پاس. You can say walking distance. A pound's weight. Pound is a measuring scale. تو یہاں پہ 1 pound weight. یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ویٹ کی بات ہو رہی ہے. 63. The following phrases are also in common use. یہ جو phrases کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. phrase گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جو کہ سینس تو دیتے ہیں بٹ کمپلیٹ سینس نہیں دیتے. At his fingers end. At his fingers end کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہی. At his fingers end کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی. تو یہ ایک فریز ہے. سو یہاں پہ اپوسٹرافی اس نے ڈالا، لیکن چونکہ یہ ایس پہ ختم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے وہاں پہ اوپر ڈال دیا، اپوسٹرافی ڈالا، لیکن ایس نہیں ایڈ کیا. فار مرسی سیک، جیسے ہم کہتے ہیں نا فار گاڈ سیک، تو یہاں پہ اس نے کہا فار مرسی سیک، خدا کے لیے. فار ہز ہرٹس کنٹینٹ. فار ہز ہرٹس کنٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے دل نے چاہا یا جو اس کے دل نے چاہا. ایٹ ہز وٹس اینڈ. ایٹ ہز وٹس اینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. ایٹ ہز وٹس اینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہو، آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کیا کرو، تو اس وقت آپ یہ فریز استعمال کرتے ہو. ٹو ہز ہرٹس کنٹینٹ کہ اپنی مرضی کے مطابق، جیسے اس کے دل نے کہا ویسا. ا بوٹس کریو. کریو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بوٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ا بوٹس کریو کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی کا جو عملہ ہوتا ہے، اس کشتی کے چلانے والے جو ہوتے ہیں. In short, this refers to a team. In short, this whole refers to a team. 64 کیا کہہ رہا ہے؟ The possessive of a proper noun or of a proper name or a noun denoting trade, profession or relationship
may be used to denote a building or place of a business like church, house, school, college, shop, hospital, theater. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کبھی آپ پراپر ناؤن کے ساتھ یہ پوزیشن لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس بلڈنگ کو, اس جگہ کو, اس پروفیشن کو بھی ڈینوٹ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ بیکرز شاپ ہے, بیکرز شاپ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکری پہ, بیکرز اس جگہ کا نام ہے نا, ٹھیک ہے. اب انکلز ہاؤس, انکلز ہاؤس یہاں پہ بھی جگہ کا نام ہے. یہاں پہ بھی وہ کس چیز کو کر رہا ہے؟ پلیس کو کر رہا ہے. نہیں, یہاں پہ انکلز ہاؤس ریلیشن شپ کو کر رہا ہے. بیکرز شاپ یہاں پہ وہ ٹریڈ کا ذکر کر رہا ہے, بیکرز. شی ہیز گون ٹو بیکرز. بیکرز کا مطلب کیا ہے؟ بیکرز شاپ, بیکری پہ کیا ہے. Tonight I am dining at my uncle's. آج میں ڈنر اپنے انکل کے ساتھ کروں گا. اب یہاں پہ انکلز کا مطلب ہے ایٹ انکلز ہوم. یہ پلیس ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ریلیشن شپ تو شو کر رہا ہے, لیکن انکلز کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ انکل کا گھر. Can you tell me the way to St. Paul's? اب یہاں پہ سینٹ پال چرچ کا پوچھ رہا ہے وہ, سینٹ پال چرچ. Can you please tell me the way to St. Paul's? تو اب یہاں پہ جو سینٹ پال ہے وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ سینٹ پال کو. بیسیکلی یہ جو کہنا چاہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کبھی پراپر ناؤن کے ساتھ پوزیشن لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس بلڈنگ کو ڈینوٹ کر رہا ہے, یا وہ اس بزنس کو, ٹھیک ہے, یا وہ اس پلیس کو. وہ پلیس کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ چرچ بھی ہو سکتی ہے, وہ ہاؤس بھی ہو سکتی ہے, وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے, وہ کالج بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی شاپ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی تھیٹر بھی ہو سکتا ہے. Can you tell me the way to St. Paul? Okay. I attend the town high school, but my cousin attend St. Xavier. اب یہاں پہ اسکول ہے نا, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جو سینٹ زیویئر ہے یہ بھی اسکول کا نام ہوگا. He was educated at St. Joseph's. کہ وہ کہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی؟ سینٹ جوزفس. اب سینٹ جوزف یہاں پتہ چل جانا چاہیے, ایک آبویس سی بات ہے. اس نے نام لیا ہے, پراپر نام لیا, اور اس کے بعد پوزیسو کیس ڈال دیا, اور پیچھے بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کی, تو ایک اسکول ہوگا. اب ہی واز ٹریٹڈ ایٹ سینٹ جوزفس. اگر یہاں پہ ٹریٹڈ ہوتا تو ہمیں پتہ چل جانا تھا کہ ایک ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہاسپٹل کا نام کیا ہے؟ سینٹ جوزفس. 65. When you are in doubt whether to use a noun in possessive case or with preposition of, remember that a general rule, the possessive case is used to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat. جب ہم sometimes apostrophe s بہت استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پریفر یہ کریں کہ جب کبھی اونرشپ ہو, صرف اونرشپ, تو اس اونرشپ کو ہی آپ ڈینوٹ کریں, باقی ایوائڈ کیا کریں. Sometimes, however, a noun in possessive case has a different meaning from a noun used with preposition. جیسے کہ sometimes یہ ambiguous meaning, double meaning دے رہے ہوتے ہیں. The Prime Minister's reception in Islam Abad. کہ پرائم منسٹر کی, اب اس سینٹنس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ مینس اے ریسیپشن ہیلڈ بائی پرائم منسٹر ان اسلام آباد, کہ وہ ریسیپشن خود پرائم منسٹر نے ہیلڈ کی, وہ خود اس نے رکھی. یہ اس کا میننگ کیا دے رہا ہے؟ وہ اس نے رکھی. اب دی ریسیپشن آف پرائم منسٹر ان اسلام آباد, اب اس کا مطلب کیا؟ دی مینر ان وچ پیپل ویلکمڈ ہیم وین ہی انٹرڈ ان اسلام آباد. کہ پہلے سینٹینس میں جب وہ اپوسٹرفی ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسیپشن جو پرائم منسٹر نے خود رکھی. سیکنڈ والے سینٹینس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے آف اس میں ڈال دیا نا. اب دیکھو کس طریقے سے وہ انہوں نے وہ سارا ڈائمینشن ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے, کہ جس طریقے سے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا جب وہ اسلام آباد آیا. دی فریز دی لو آف اے فادر, دی لو آف اے فادر, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. A father's love for his child, کہ جو باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے, یا a child's love for his father, یا بیٹے کی محبت اپنے باپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے ڈبل میننگ ہو سکتے ہیں. سو جب کبھی آپ ڈبل میننگ ہو, ایمبیگوٹیز ہو, کنفیوژنز ہو, تو وہاں پہ آپ اس طریقے سے کیا کریں, وہاں پہ آپ آف لگا دیا کریں یا سینٹینس کو کلیئر کر دیا کریں. جب آپ لکھتے ہیں, لکھتے ہوئے جب آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے تو آپ اس سینٹینس کو آف کے ساتھ کلیئر کر دیا کریں. اور جہاں پہ پوزیشن شو نہ ہو وہاں پہ اپوسٹرفی ایس نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ از اور ہیز کا بھی مطلب دیتا ہے. آلرائٹ, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. فار ناؤ دیٹس اٹ. وٹ یو کین ڈو از یو کین لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ. یو ہیو ٹو شیئر our videos in your circle so that we can grow fast, and subscribe our channel, which is also important. And if you want to stay connected with me, you can follow me on Instagram. When you will search HAROONDILAZAK, I will come at the top of search list. All right, stay blessed. Have a great day.